बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हम अपने अक्सर प्रोग्राम्स में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनका जिक्र करते हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डिबेट जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से हो रही थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से हो रही थी कि किस तरीके से ये इदारे सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हो रहा होता है कि ये हुकूमत उन चीज़ों को, उन इदारों को या उनके हवाले से जो इस्लाहात का जिक्र करती आई उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकी। लेकिन यही सवाल जब मौजूदा हुकूमत माजी में अपोजिशन में थी तो उस वक्त की हुकूमतों से करती थी। और ये एक साइकिल है जो मुसलसल चलता चला जा रहा है कि जो भी अपोजिशन की जमातें हों वो हुकूमत को इन इदारों में इस्लाहात ना लाने के हवाले से ज़िम्मेदार समझती हैं, उनको कहती हैं कि वो नाकाम हो गई हैं। लेकिन जब वही हुकूमतें बनाती हैं तो उनसे भी इसी किस्म के सवालात किए जाते हैं। अब पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि सरकारी टीवी के हवाले से, पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद है, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। पिछले दिनों जो टीवी लाइसेंस फ़ी जो कि हमारे बिजली के बिलों में आती है 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की बात सामने आई। काबीना के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी हुई और इस पर कुछ एतराज़ात आए। 3 वफाकी वज़रा मुराद सईद, फैसल वावड़ा और फवाद चौधरी की तरफ से इसकी मुखालफत की गई और ये कहा गया कि इस मामले को पहले पब्लिक में आना चाहिए और इस पर ज़्यादा मुशावरत की जानी चाहिए। इस मामले को 1 हफ्ते के लिए डेफर कर दिया गया और अब उम्मीद ये है कि अगले मंगल को जो काबीना का इजलास होगा उसमें ये मामला सामने रखा जाएगा। फिर कुछ और स्टोरी सामने आई कि 2400 के करीब पीटीवी के एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है, उनको फायर किया जा रहा है। उसमें कितनी सदाकत है? ये वो इदारा, वो सरकारी टीवी जो हमारी सकाफ़त का हमेशा से मज़हर रहा, लोगों को यकजा करने में इसने बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये इदारा ज़वाल की तरफ जा रहा है, जो कि लोग जानना चाहते हैं कि क्यों वापस नहीं आ पा रहा। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी पीटीवी को रिफॉर्म कर उसमें लाने की का जिक्र बारहा किया जाता रहा। जब कंटेनर पर खड़े होते थे इमरान खान साहब तब बहुत ज़्यादा इस इदारे का जिक्र करते थे। अब वो एक ऐसी शख्सियत जिन पर उन्होंने एतमाद किया है, चेयरमैन पीटीवी हैं, उनके पास क्या प्लान है और उनके ख़िलाफ़ जो बहुत सारी चीज़ें हम मीडिया पर या इधर उधर कुछ हुकूमत से और कुछ कहीं और से सुनते हैं, देखते हैं, उन तमाम चीज़ों में क्या हकीकत है। आज हमने सोचा कि तफसीली इन मामलात पर बात करेंगे और चेयरमैन पीटीवी अरशद खान साहब को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमने कहा पीटीवी के हवाले से बहुत बहस मुबाहिसे चल रहे हैं और आज तफसीली आपसे बात हो जाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ख़बरें आई कि वज़ीर आज़म साहब को एक समरी पेश की गई और कहा गया कि जी पीटीवी बहुत ज़्यादा कौमी ख़जाने पर बोझ बनता चला जा रहा है, उसके अंदर 75 अरब रुपए नुकसान का जो है वो इंकशाफ भी किया गया। इज़ दिस ट्रू? देखिए, पीटीवी बहुत बड़े लॉस में है और बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं जो अदा करनी है, जिसमें सबसे जो ज़रूरी है या प्राइम मिनिस्टर साहब का भी उस पर बहुत गहरी नज़र है, वो है पेंशनर्स की पेमेंट। ठीक है। और इसके अलावा तो जो हमारे वेंडर्स हैं, कंटेंट के जो राइट होल्डर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस के लोग हैं, उनकी पेमेंट्स खासी ड्यू हैं। सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रोवाइडर है, तो ये बात ठीक है। और ये कब से चल रहा है? और ये बात ठीक है कि काफ़ी सालों से ये लॉस में चल रहा था। अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर से शुरू करते हैं। अच्छी खबर, चलें सही है, आज अच्छी खबर करते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। अच्छी खबर ये है कि लास्ट 2 ईयर से, जब से ये हुकूमत आई है या जब से ये हमारा बोर्ड बना है, 2018 और 2019 का फाइनेंशियल ईयर भी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में क्लोज़ किया। और ये जो साल इंशाल्लाह है 2019 एंड 20, इसका अभी ज़ाहिर है ऑडिट वगैरह तो होना है, लेकिन जो इनिशियल खबरें आ रही हैं वो भी यही हैं कि ये इंशाल्लाह ये भी पॉजिटिव क्लोज़ होगा। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट आई थिंक 75 अरब का फिगर ठीक है। उस पे मैं आता हूँ। नहीं, ये जो रिपोर्ट पीएम को पेश की गई है, मेरे इल्म में नहीं है 75 अरब। अच्छा, उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो भी रख लेते हैं कि उन्होंने कहा पीटीवी न्यूज़ समेत 7 मंसूबे ऐसे हैं जो नाकाबिले अमल हैं। आई डोंट नो वो अब किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप बताएंगे कि फंड्स के हवाले से है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, या प्रोडक्शन के कुछ इशूज़ हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि पीटीवी न्यूज़ के हवाले से 15 अरब 68 करोड़ के नुकसान का सामना है पीटीवी
وی ہوم 17 ارب 24 کروڑ, پی ٹی وی گلوبل 1 ارب 20 کروڑ, پی ٹی وی نیشنل 2 ارب 21 کروڑ اور پی ٹی وی اسپورٹس کو 1 ارب 40 کروڑ روپے نقصان کا سامنا ہے, اور پی ٹی وی ورلڈ کو بھی 1 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان کا سامنا ہے. دیکھیں, پہلے بنیادی طور پہ یہ دیکھ لیا جائے کہ پی ٹی وی کا رول ہے کیا, تو پھر اس پہ آئیں گے بعد میں. کیا پی ٹی وی ایک کمرشل چینل ہے, یا پی ٹی وی ایک نیشنل براڈ کاسٹر یا اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے, یا اس کو میں اگر یہ کہوں کہ پبلک سیکٹر تو ہے بٹ ایکچولی پبلک سروس کے لیے ہے, کہ اس کے تھرو ہم جو کہتے ہیں کہ ایجوکیٹ, انفارم اینڈ انٹرٹین, اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں کیا. اور میں بڑی خوشی سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں پہلے بھی 2 دفعہ ایم ڈی رہا. بالکل بالکل, آپ کو یاد ہوگا 2004 سے 2006 and then 2008 to 10. بالکل مجھے یاد ہے. تو دیکھیں, میں اس طرح کہتا ہوں کہ ایک ایرا پی ٹی وی کا تھا 1964 سے لے کے 2001-2002 تک کے, جس وقت پی ٹی وی کی ٹوٹل مونوپلی تھی اور پوری کیپٹیو آڈینس بھی تھی, اور ایڈورٹائزر بھی ٹوٹلی وہ پی ٹی وی پہ ڈپینڈنٹ تھا. ٹھیک ہے, اس دور میں پی ٹی وی میں بہت شاندار کام ہوا. ایک تو یہ تھا کہ لوگ بڑے بڑے نام پی ٹی وی نے پیدا کیے, چاہے وہ پروڈیوسرز ہوں, چاہے وہ اینکرز ہوں, چاہے وہ آرٹسٹ ہوں. اور اس میں ایک تو پی ٹی وی کا آبجیکٹو بہت کلیئر تھا, اور جو ڈیلیور کرنے والی ٹیم تھی وہ بھی اسی معیار کی تھی. پرابلم کب آئی ہے 2002 کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. 2002 کے بعد کیا ہوا کہ پرائیویٹ چینلز کی انٹری ہوئی. جب پرائیویٹ چینل کی انٹریز ہوئی تو میں بھی چونکہ 2004 میں پہلی ٹینیور میں رہا, اس وقت بھی ابھی چینل نئے نئے آئے تھے, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم کنفیوز رہے پی ٹی وی کے رول کے حوالے سے. کبھی ہم کمرشل چینل بن گئے, ہم نے کہا جی ایڈورٹیزمنٹ ریونیو کتنا ہے, لاس کتنا ہے, اور کبھی اب رول کی بات آئی تو ہم نے کہا جی پی ٹی وی اپنا رول ادا نہیں کر رہا. تو میں آج یہ پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی کا رول ہے کیا, ٹھیک ہے, اور یا ایک اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا رول ہوتا کیا ہے. تو میری نظر میں تو جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائیویٹ چینل جو ہے وہ رول ادا نہیں کر رہے, اس کو اب سے کنفیوز نہ کیجیے گا, لیکن جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے اس کو جو نیشنل نیریٹو بلڈ کرنا ہے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, یا اس کو جو اپنے کلچر اور ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے, یا جو شوکس کرنا ہے اپنی کلچرل ریلیجس, ہر ملک میں ہوتا ہے, ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, سکسیس اس میں کتنی ملی ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے نا کہ دیکھیں وہ لائسنس فی کے اوپر اس لیے آنا بہت ضروری ہے کہ لائسنس فی ہوتی کیوں ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا رول ہے کیا اور اس کا نیشن بلڈنگ میں اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا رول کیا ہے, تو پھر یہ چیز آسان ہو جائے گی کہنی کہ پروفٹ کیا ہے یا لاس کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے چینلز کے نام لیے, اب دیکھیے پی ٹی وی ورلڈ ایک چینل ہے جو انگلش کا چینل ہے. پاکستان میں 2 انگلش چینل بنے تھے نا, وہ کیوں بند ہو گئے؟ تو کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ چینل جس کے لیے, جس آبجیکٹیو کے لیے بنا ہے, وہ نیریٹو ڈیلیور کر پا رہا ہے یا نہیں. یہاں تک تو میں آپ سے متفق ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آبجیکٹیوز میں یہ پروفیٹیبلٹی ٹھیک ہے, سیلف سسٹینیبل ہونا چاہیے بالکل. تو اچھا چلیں, پروفیٹیبلٹی بالکل صحیح ہے, چلیں مان لیتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ سیلف سسٹینیبل وہ ہے, وہ ادارہ یہ ہے. اب یہ دیکھیے سیلف سسٹینیبلٹی میں بھی لائسنس فی ایک امپورٹنٹ رول ہے. اب دیکھیں ہمارے 7 سینٹرز ہیں پی ٹی وی کے, کوئٹہ میں بھی سینٹر ہے, مظفر آباد میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, کیونکہ آپ نے پروگرام بروئی میں بھی بنانے ہیں, بلوچی میں بھی بنانے ہیں, سرائکی میں بھی بنانے ہیں. اب یہ آپ کی نیشنل انٹیگریشن کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے. آئی کین مینیج پی ٹی وی ود 1 سینٹر اینڈ اٹ کین بیکم کمرشلی وائبل آلسو, لیکن کین وی افورڈ دیٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک وی کین افورڈ دیٹ. ہمارے لیے نیشنل انٹیگریشن کے لیے یہ پریزنس ضروری ہے. اسی طرح جو ٹیریسٹریل کوریج ہے اس میں ہمارے 102 بوسٹر ہیں, اور یہ بوسٹر بلوچستان کے کونے کونے میں, ٹھیک ہے, کے پی کے جو پریویسلی فاٹا جو ایریا ہے ساری جگہ پہ, نیلم ویلی میں بہت سارے بوسٹر جو ایسے ہیں وہ وائبل نہیں ہیں, وہ اپنے آپریشنل کاسٹ پوری نہیں کر سکتے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نفع کا اور نقصان کا, خسارے کا معاملہ یہاں اسٹیٹ براڈ کاسٹر کے ساتھ نہ رکھیں پرائیویٹ چینلز کی طرح. یا تو حکومت کی فنڈنگ ہوگی تو چلے گا, سیلف سسٹینیبلٹی کا آپ نے کہا کہ اوبیسلی 7 سینٹرز اور پورے اپنے تفصیل سے بتا بھی دیا, لیکن سوال یہ ہے کہ
اب پرائیویٹ چینلز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں امپلائیز بھی نہیں ہوتے, ملازمین بھی نہیں ہوتے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں, اور کیا آپ بطور چیئرمین پی ٹی وی, اور پہلے بھی آپ 2 ٹینیورز میں ہم نے ذکر کیا کہ بطور ایم ڈی کام کر چکے ہیں, آپ یہ چیز نہیں مانتے کہ بہت بڑی تعداد ملازمین کی ایسی ہے جو کہ سیاسی طور پر سفارشوں پر ان کی بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں, جو کہ اس ادارے کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں, لیکن وہاں سے تنخواہیں ضرور لے رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لاسٹ تقریباً 18-20 سال کا ٹائم ہے, اس میں ہم نے انفارچونیٹلی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بھی بہت کی ہیں جی, اور ریسٹرکچرنگ بھی نہیں کی بالکل. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ کہتے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کرپشن نے, نیپوٹزم نے, پولیٹیکل انٹرفیرنس نے اس ادارے کو تباہ کر دیا. صحیح. اچھا, یہ 2004 سے 6, پھر 8 سے 10 اور اب والا ٹینیور, کیا فرق کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو اس وقت سے لے کے آج تک اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. ابھی بھی نہیں ہو رہی. ابھی بھی نہیں ہو رہی. اب تو بالکل بھی ڈرین ہو گیا نا, اب تو فائنینسنگ کا بہت ایشو, اب تو لائبلٹیز اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ ہم اسی کو کلیئر کرنے کی پہلی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھا ہیومن ریسورس تھا وہ ریٹائر ہوتا چلا گیا, اور ان کو جس نے ریپلیس کیا سیاسی بھرتیوں والے زیادہ تر لوگ وہ آ گئے. تو دیٹ از اے میجر ڈیفیکلٹی. لیکن میں اس میں تھوڑی سی آپ سے اپرچونٹی لینا چاہتا ہوں لائسنس فی کے حوالے سے. دیکھیے دنیا بھر میں جو نیشنل براڈ کاسٹر کے فنڈنگ کا جو ماڈل ہے وہ یا گرانٹ ہوتی ہے یا ٹی وی فی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پی ٹی وی کی فیس نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہ بڑا کنفیوژن ہے, یہ ایکچولی ٹی وی سیٹ رکھنے کی فیس ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی گن یا پستول رکھتے ہیں تو آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, تو اس کی آپ فی دیتے ہیں. اسی طرح جب ٹیلی ویژن ایپریٹ, بٹ کچھ لوگ اوبیسلی, میں اس لیے بھی بات کر رہی ہوں کیونکہ عام لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ جی 35 روپے پہلے بل میں لگ کے آتا ہے, اب 100 روپے لگ جائے گا. جن کے گھر ٹی وی نہیں بھی ہے ان کے گھر بھی بجلی کے بل میں یہ لگ کے آئے. بڑا اچھا سوال ہے. پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ٹی وی سیٹ رکھنے کی فیس ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. نیشنل براڈ کاسٹر کو کیوں دی جاتی ہے؟ یو کے میں یہ بی بی سی کو کیوں دی جاتی ہے, پاکستان میں یہ پی ٹی وی کو کیوں دی جاتی ہے؟ بیکاز نیشنل براڈ کاسٹر کا جو میں نے رول تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا کہ اس کو وہاں موجود ہونا ہے جہاں اس کی کمرشل وائبلٹی نہیں ہے, یا وہ پروگرام بھی کرنے ہیں. سارا دن آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا ترجمان بول رہا ہو, یا پنجاب کا ترجمان بول رہا ہو, یا سندھ کا ترجمان بول رہا ہو, اور پی ٹی وی پورا لائیو وہ دکھا رہا ہوتا ہے. جتنی گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو کہ عوام کے انٹرسٹ کی ہیں, پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پہ بات میں نہیں کر رہا, وہ ضرورت ہے عوام تک پہنچانا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو پروگرام ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے انوائرمنٹ پہ کوئی, میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی ڈاکومنٹری بنانی ہے, اس میں ملینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں, لیکن اس پہ ریٹرن کوئی نہیں ہے, تو وڈ اے کمرشل چینل ڈو اٹ؟ تو یہی وجہ. ٹھیک ہے, اور یہ اکثر ہم کیونکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ پرائیویٹ چینلز کو فلپ کرتے کرتے چلے جائیں پی ٹی وی تک, تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. مطلب یہاں پر اگر دنیا اس طرف جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو پرانی ڈاکیومنٹریز, کانٹینٹ جو ہے وہ پرانا ملے گا. سو یہ وجہ ہے کہ آپ نیا کانٹینٹ نہیں بنا پا رہے, نئی پروڈکشن نہیں ہو پا رہی. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہی وجہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے, اتنا فوکس ہے کہ پی ٹی وی کو ریویمپ کرنا ہے یا ریوائیو کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں زیادہ انویسٹمنٹ اس پہ کانٹینٹ پہ کی جاتی ہے. بی بی سی کی 94% جو لائسنس فی ہے, بائی دا وے بی بی سی کی لائسنس فی جو 14 پاؤنڈ پر منتھ ہے, یہ سال کی روپیز میں تقریباً 800 ارب بنتی ہے. 800 ارب. ٹھیک ہے, کمپیئر ٹو 7 ارب جو ہماری اس وقت ہم جو ریسیو کرتے ہیں وہ 7 ارب ہے. لیکن بٹ بی بی سی کا کانٹینٹ بھی اگر وہی والا ہو جائے تو پھر شاید لوگ فی بھی دینے کو تیار ہو جائیں, اس سے زیادہ فی دینے کو تیار ہو جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جسٹیفائڈ ہے پوائنٹ. ہم نے اگر سیاسی بھرتیاں کر کے 2000 آدمی تو ہم نے پچھلے 10 سال میں رکھا. ٹھیک ہے, اگر 76% بجٹ آپ کا سیلریز پہ چلا جائے گا, اسٹاف کاسٹ پہ, اور باقی آپریشن کاسٹ, تو 3-4% اگر آپ خرچ کریں گے کانٹینٹ پہ, تو پھر کانٹینٹ کیسے پروڈیوس ہوگا؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ جو لوگ ادارے کے لیے کسی بھی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہیں, جو صرف اور صرف سیاسی بھرتیوں پر آ کر ٹیبل کرسی کے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کا آپ کو فائدہ کیا, اس کا حل کیا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ نے رکھے؟ دیکھیے اس کا حل جو ہے, پہلے بھی آپ نے کہا کہ میرے بارے میں بہت سی انفارمیشن آ رہی ہے, بہت آ رہی. ابھی جو 2400 لوگوں کو فارغ کرنے کی کہانی ہے, اس میں کوئی سچائی ہے؟ نہیں, وہ لیکن تھوڑا سا مجھے پھر ٹائم لائسنس فی پہ 2-4 پوائنٹ اور کہہ دوں, میں اس پہ آئیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ کسی ادارے کو بھی ریفارم کرنا کوئی آسان کام نہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اپ ہل ٹاسک, کیونکہ اسٹاف ہے, ظاہر ہے ہر بندہ وہ جاب, اس کے جاب کا معاملہ ہوتا ہے, اور
اس میں ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, پاپولر ڈیسیجن سے کام نہیں چلتا. تو اب جو نیا بورڈ بنا ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے بنایا ہے, ماشاء اللہ اٹس اے ویری کمپیٹنٹ بورڈ. وی ہیو سم ہائیلی اکمپلشڈ پیپل فرام آل فیلڈس. میڈیا کے لوگ بھی ہیں, فائنانس کے لوگ بھی ہیں, لاء کے لوگ بھی ہیں, مینجمنٹ کے لوگ بھی ہیں. تو اب جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن یہ ہے کہ اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ملے اور ہیومن ریسورس کی ٹوٹل ریسٹرکچرنگ کی جائے. اچھا, اب ریسٹرکچرنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو نکالا جائے, لیکن اسیس تو کیا جائے نا پہلے. دیکھیے پولیٹیکل اگر انڈکٹیز ہیں تو اگر وہ کیپیبل آدمی ہیں اور ولنگ ورکر ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی اس مرحلے میں, پہلے مرحلے میں ان کو اسیس کریں گے ان کی پرفارمنس. ہم پہلے تو دیکھیں نا, انفارچونیٹلی سال ہی تقریباً ہمارا جو ہے بہت سے مسائل میں ہم گزرے, یونین کے ایشوز اور بہت کچھ رہتا رہا. پھر دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے. بہت بڑی اماؤنٹ ایک لائبلٹیز کی پینڈنگ ہے, جس میں نے کہا نا پینشنرز ہیں, جو بھی ہمیں کانٹینٹ سپلائی کرتے ہیں, فار ایگزامپل اسپورٹس کے رائٹ ہولڈرز ہیں. اب جب تک وہ لائبلٹیز کلیئر نہیں ہوں گے, مارکیٹ میں ریپوٹیشن آپ کی نہیں ہے, یو کین ناٹ ٹاک ٹو اینی وینڈر بیکاز دے نو کہ یہ پرانی پیمنٹ کئی سال سے ہے. تو ہم نے جو پہلا اسٹیپ کیا وہ یہ کیا کہ پچھلے 2 سال کے اندر فائنینشیل ڈسپلن لایا, اور اس فائنینشیل ڈسپلن میں فائدہ ہوا. ایک تو باٹم لائن اب ہماری نیگیٹو اس وقت نہیں ہے, لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم نے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 ارب سے زیادہ کی لائبلٹیز کلیئر کی. اچھا, اب یہ کیونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے خود آپ کو یاد ہوگا کنٹینرز پر وہ MDPTV نام لے کے کہتے تھے کہ یہ کہاں جاتا ہے پیسہ, اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے کہ لائسنس فی کے نام پر اتنا زیادہ پیسہ عوام سے نکال لیا جاتا ہے. سو آپ پی ایم صاحب کے پاس گئے, پی ایم واز اوکے ود یور پروپوزل کہ لائسنس فی بڑھا دی جائے؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے جو 2-3 چیزیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر لکی کہ ہمیں یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. ایک تو وہ PTV کے رول کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ PTV کا یا اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا رول کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے, ہمیں اپنی کلچرل, ریلیجس, سوشل ساری جو ڈائیورسٹی ہے اس کو شو کیس کرنا ہے, ہمیں پازیٹیوٹی بلڈ کرنی ہے, ہمیں پیس ٹالرنس کو پروموٹ کرنا ہے, اور پاکستان کو ایز اے برانڈ پروموٹ کرنا ہے. اور جو باہر لوگ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے یہ والا پروپوزل ہے, جی جو باہر دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستان کو ایز اے پیس لونگ نیشن کو طور پہ دکھانا ہے. اب اس کے لیے لائسنس فی ظاہر فنڈنگ چاہیے, تو فنڈنگ کے لیے ظاہر وہ تو اپروول کیبنٹ دے گی. پی ایم بالکل کیبنٹ کی چلے بات کر لیتے ہیں, اب کیبنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کا آپ بتائیں گے, فیصل باوڑا صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ میں خلاف نہیں ہوں اس چیز کے, لیکن اس سے پہلے عوام کو آن بورڈ تو لیں, پہلے مشاورت ہو, عوام کو بتایا جائے کہ کیا کیوں کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں عوام کے سامنے بھی آئیں گی. شبلی فراز صاحب کا ایک انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا, آپ کی طرف سے پروپوزل گیا کہ جی لائسنس فی بڑھا دی جائے, تو انہوں نے کہا کہ the said proposal will have political fallout. Current PTV management has not put forward revenue generation plan in addition to TV license fee. اچھا یہ دیکھیے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا کلیئر پلان موجود ہے کہ کس طرح اس کو اس اماؤنٹ کو اسپینڈ کیا جائے گا. 1-2 باتیں آپ نے پہلے کہیں کہ جی TV سیٹ نہیں بھی ہے تو پھر دیکھیں اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ دنیا بھر میں یہی فنومینا ہے نیشنل براڈ کاسٹر کو فنڈ کرنے کا, اب آ جائیں اس کی کلیکشن پہ. یہ ہوتی تھی پہلے کلیکٹ کانٹریکٹر کے تھرو, اور اس میں ہماری ریکوری بہت پور تھی, اس میں فیک انوائسز ہوتی تھی, لوگوں کو ہراس بھی کیا جاتا تھا. تو یہ 2004 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ فی جو ہے صرف بجلی کے بل کے ساتھ لگا دی جائے. اب سوال یہ پیدا تھا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس TV نہ ہو, تو آپ سن کے شاید حیران بھی ہوں کہ 100 یونٹ تک جن کی کنزمپشن ہے ان کو یہ فی چارج نہیں کی جاتی. اچھا, اینڈ یو نو وہ 33% بنتے ہیں, 33% آف دی ٹوٹل کنزیومر جن کو چارج نہیں کیا جاتا. چارج نہیں کیا جاتا. اٹس اے لارج سیگمنٹ, نمبر 1. نمبر 2, اس کے باوجود بھی مسجد ہو, اسکول ہو, اس کو بھی چارج نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ بھی اگر پھر بھی کوئی کہے کہ میرے پاس TV نہیں ہے, تو سمپل پروسیس. اب یہ ٹیوزڈے کو کیونکہ 1 ہفتے کے لیے ڈیفر ہوا تھا, ٹیوزڈے کو دوبارہ کیبنٹ میں جائے گا, تو یہ چیزیں آئی تھنک کیبنٹ کو اگر آپ ایکسپلین کریں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو ہی پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہے یہ پروپوزل کیوں آیا آپ کی طرف سے, اور پرائم منسٹر اگر اس کے حق میں. ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ شبلی صاحب نے کہا کہ عوام تک یہ چیزیں پہنچائیں, تو آپ نے مجھے مدعو کیا. تو میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں ایکسپلین کرنے کی کہ اس فی کا پرپز کیا ہے یا کیوں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے, یوتھ کے لیے, نیشن بلڈنگ کے لیے یہ ورتھ وائل ہے. اور اس 100 روپے کی میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں, اکثر کہتا بھی ہوں کہ 3 کوئٹہ والی ہوٹل جو ہے نا اس کے کب پہنچائے گے,
آپ نے ایک پہلے رکھا ہوا 1 کپ چائے دیتے ہیں مہینے کی, 2 کپ اور دینے ہیں, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ریئلی, بٹ آئی ایم شیور جو آپ نے بات کی وہ بہت ویلڈ ہے کہ عوام کو بتایا جائے, بتایا بھی جائے, اور اگر کیوں کیا جا رہا ہے, کیونکہ ماضی میں پرائم منسٹر صاحب کا موقف اس سے بالکل برعکس رہا ہے. سو اگر اب چینج آ رہا ہے اور آپ کی حکومت وزیر اعظم صاحب کی, ان کی کابینہ اس کے فیور میں فیصلہ کرتی ہے, تو پیپل شوڈ نو کہ وائی دس ڈیسیژن واز ٹیکن. میں عرض کروں کہ چینج نہیں, ان کے جو موقف میں تبدیلی نہیں آئی. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی صرف نہیں, پہلے بات وہ کہہ رہے تھے کہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا, تو آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم برابر نمائندگی دیتے ہیں تمام پارٹیز کو, اور میں سمجھتا ہوں بلکہ زیادہ دیتے ہیں. ایک گورنمنٹ کا نمائندہ ہو تو 2 اپوزیشن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات میں نے بتایا کہ کہاں سپینڈ ہو رہی ہے, اور اس کا اور بہتر استعمال. یہ اگر پروپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, اس کی منظوری کابینہ دے دیتی ہے, تو اصل سوال یہی ہوگا کہ یہ لگتے کہاں پر ہیں, اسپینڈ کہاں پر ہوتے ہیں. چیئرمین پی ٹی وی ارشد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, ان پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے نیب کے حوالے سے. باقاعدہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں دیکھا ہے کہ ایک چارج شیٹ ایک طریقے سے کیا گیا ہے نیب کو, جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور ان کے بھائی والا کیس تھا. بہت ساری چیزیں جو نیب کے سوچنے کی بھی ہیں اور نیب پر ہونے والی تنقید کو بھی مزید بڑھا رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ لکھا گیا کہ موجودہ کیس بنیادی حقوق کو روندنے کی ایک کلاسک اگزامپل ہے, جس میں آزادی سے غیر قانونی طور پر محروم رکھا گیا, ہر طریقے سے انسانی وقار کو نظر انداز کیا گیا. نیب نے واضح طور پر قانون, انصاف پسندی اور غیر جانبداری کو مکمل طور پر نظر انداز کیا. جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ جس بنیاد پر چیئرمین نیب نے اس معاملے کو آگے بڑھایا وہ بنیاد کیا تھی ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا. پھر انہوں نے جو نیب کا جو آرڈیننس ہے, احتساب آرڈیننس ہے, اس کے حوالے سے بھی کہا کہ ان قوانین کی فریمنگ اور نفاذ بدنیتی کے ساتھ کی گئی تاکہ عام ٹویسٹنگ کی جائے اور سیاسی مخالفین کو پریشرائز کیا جائے. یہ قوانین سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے ٹول کے طور پر کامیابی کے ساتھ استعمال کیے گئے تاکہ جماعتوں کو تقسیم کیا جائے. اس کے علاوہ جو آبزرویشنز آئیں اس کے اندر کہ نیب آرڈیننس اپنے جنم کے ساتھ ہی متنازع ہو گیا ہے, اور بڑی لمبی فہرست ہے جو نیب کے حوالے سے بہت سارے سوالات سامنے رکھتی ہے. آج ہم نے سوچا کہ نیب کے حوالے سے ہی بات کریں گے, اور یہ جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن ابھی جو فیصلے کے اندر باقاعدہ لکھا گیا, اور ماضی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ نیب کے احتساب پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھی ہیں. ہمارے ساتھ 2 بہت پرومیننٹ لائرز موجود ہیں, زاہد محمود راجہ صاحب اور راجہ عامر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. راجہ عامر عباس صاحب, یہ جو نیب کے حوالے سے, اب کیونکہ آپ اوبیسلی رہے ہیں نیب کے پروسیکیوٹر بھی, اور وقتاً فوقتاً ہم نے پروگرامز میں بھی اس حوالے سے بڑی بات کی ہے, سپریم کورٹ کی آبزرویشن آ جانے کے بعد وہ سٹانس اپوزیشن کا, ان لوگوں کا جو تنقید کرتے آئے ہیں, وہ واقعی ونڈیکیٹ ہوتا نہیں دکھائی دیتا؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں سعدیہ. ایک تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے سٹینڈ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کے ریزنز یا اس کے کازز کچھ اور ہیں کہ وہ کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی نیب اور نیب کا ادارہ, نیب کے قوانین اور نیب کا ادارہ. اب نیب کے جو قوانین ہیں وہ ایسے قوانین ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم کے لیے ہیں اور اسپیشل قوانین ہیں, اور یہ قوانین دنیا بھر میں موجود ہے, اور جو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی بڑے ڈریکونین لاز ہیں, تو یہ دنیا بھر میں بڑے اسٹرنجنٹ اور سخت لاز بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں ان پہ لازمی طور پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ کو عوام کا ووٹ دیا جاتا ہے یا آپ گورنمنٹ ایکسچیکر سے بیوروکریٹ سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں, تو آپ کے پاس اگر اربوں خربوں کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں بیرون ملک یا اندرون ملک, تو آپ اس کے یقیناً جواب دہ ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے یہ کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو نیب کے قوانین ہیں, یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں. چھوٹی موٹی اس میں آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے, کچھ چیزیں اوپر نیچے جو ٹیکنیکل ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب اس نیب کے قوانین کو چلانا کس نے ہے؟ وہ نیب کے ادارے نے. انفارچونیٹلی نیب کے ادارے میں ہم جب دیکھتے ہیں اور ان قوانین کو دیکھتے ہیں,
تو ان میں تمام تر جو 99% پار ہے وہ فرد واحد کے پاس ہے اور وہ ہے چیئرمین نیب۔ اب چیئرمین نیب نے پورے ادارے کو چلانا ہوتا ہے۔ اب اگر ادارہ آپ کا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی انٹائر رسپانسبلٹی جائے گی چیئرمین نیب کے اوپر، بیکاز وہ سٹیئرنگ ویل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے ماضی سے لے کے آج تک، ایک تو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی درست نہیں ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن ان کو جو وہ جس پہ خود عمران خان صاحب اس وقت تنقید کرتے ہیں اور ابھی بھی ان چیئرمین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لگایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو نیب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک بنا تھا احتساب کمیشن، وہ سیف الرحمان والا، اس سے جب یہ ریت شروع ہوئی تو سیف الرحمان کا کام بھی صرف یہی تھا کہ اس نے کسی بھی طریقے سے بے نظیر بھٹو یا آصف زرداری کو انوالو کرنا تھا اور کیسز بنانے تھے۔ تو وہاں سے جب یہ 99 میں مشرف نے نیب بنائی تو کوئی 6 مہینے سال تو یہ درست چلی، لیکن اس کے بعد نیب نے وہی کام شروع کیا، پولیٹیکل آرم، یہ وہی باتیں جو آپ کے پروگرام میں غالباً 10-12 دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ پولیٹیکل آرمز ٹوسٹنگ ہوتی رہی، کنگز پارٹیز بنتی رہی، آپ کو پتا ہے کیو لیگ بن گئی، پھر اس کے بعد وہ پی بن گئی، اور اس طریقے سے نیب نے کیا کیا کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، ان کے خلاف کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایز اے پولیٹیکل ٹول، یا جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، وہ کرنی شروع کر دی۔ اور زور کس پہ رہا؟ کچھ گریڈ 16، 17، 18، 19 کا کوئی آفیسر یا کوئی چھوٹا آدمی جب پکڑا جاتا تھا تو اس کو نیب پورا طریقے سے رگڑا دیتی تھی۔ صحیح، تو اب یہی چیز زاہد راجہ صاحب، ہاں، لیکن یہی ججمنٹ میں آئی۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ پیناما میں ہم نے جب دیکھا تو سپریم کورٹ نے لکھا کہ نیب ایک 6 فٹ گہرے کھڈے میں دفن ہو چکی ہے۔ وہاں سے لے کے آج تک کا سفر یہ ہے، لیکن جو عمران خان نعرہ لے کے آیا تھا، یقین کیجئے کہ نیب کے چیئرمین یا نیب کی جو ادارہ ہے اس نے اس کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، اور الٹیمیٹلی جو جتنے یہ بڑے میگا کرپشن کیسز ہیں اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ کلین چٹ لیتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے اس کی پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن، اور وہ باہر آتے جا رہے ہیں۔ اس میں وہ بارے ثبوت جو پروسیکیوٹر پہ ہونے کی بھی بات کی گئی، اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گی، لیکن زاہد راجہ صاحب یہ اگر یہ چیزیں جو سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے اور جس طرح راجہ عامر عباس صاحب نے بات کی کہ پھر سیف الرحمان کے احتساب کمیشن میں اور آج کے نیب میں، آج کے اس ادارے میں کیا فرق رہے گا؟ میں بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عامر صاحب نے ساری جو باتیں ڈیٹیل سے بتا دی ہیں، اور یہ واقعی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ذریعہ بن گیا نیب جو ہے، وہ ایک سیگمنٹ ہے اس چیز کے بارے میں۔ میں آپ ایک ججمنٹ ہے 2001 کی، جس میں ایک فل بینچ نے ایک ڈیسیژن دیا، میں اگر اجازت ہو میں پڑھوں گا عامر بھائی سے۔ اس میں اس وقت 2099 میں نیب آرڈیننس بنتا ہے، اور 2000 میں ایک ججمنٹ آتی ہے خان اسفند ولی کیس میں۔ اس میں جب جو آتی ہے اس میں سارا انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں نیب آرڈیننس میں جو کمیاں ہیں، لیکن اس آج ایک مطلب آپ اسے کہتے ہیں 19 سال گزرنے کے بعد اس کو کسی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا جی، میں صرف یہ اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج اس ججمنٹ کے ریفرنس سے جو آج سپریم کورٹ نے پاس کی، اور اس سے پہلے 2001 میں ایک کیس میں یہ ہوئی ہے، اس میں صرف اور صرف 3-4 عامر بھائی کی اجازت سے میں اس کو پڑھوں گا کہ اس میں کہا کیا گیا۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ اوے اس چیز پہ آگے وہ کہ جناب ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اتنے لیکونز ڈال دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ڈائریکشن دی گئی، میں پہلے وہ پڑھ دوں آپ کو کہ جو کورٹ نے کنکلوڈ کیا، یہ خان اسفند ولی ورسز فیڈریشن آف پاکستان 2001 میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا، جس میں کہا گیا وی دیئر فار الاؤ دیز پٹیشنز ود آبزرویشن دیٹ دس آرڈر اینڈ دس ڈائریکشن کنٹینڈ دیئر ان shall come into force with immediate effect. However, the federal government is directed to formally promulgate appropriate legislative instrument as soon as possible, but preferably within a period of 2 months. یہ اس وقت 2 مہینے کہا گیا، 2 مہینے ایسے وہ آج تک پورے نہیں، آج تک نہیں ہوئے۔ اب اس میں کیا ہے، وہ ایک پوری کہانی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، لیکن وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور آج تک پورا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں اس کو کر سکے۔ ایسی جو اس کی کلازز ہیں جو امینڈ ہونے والی ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں بات کہ ایک کلاز یہ ہے کہ جی کہ آپ نے ٹرائل جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے ودن 30 days۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حالات یہ بن چکے ہیں کہ کیسز، یہ جو کیس ہے اس میں 15 مہینے سے زیادہ وہ بندے جیل میں رہتے ہیں، 15،
کچھ ثابت نہیں ہو پاتا. مجھے صاحب ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ حکومت نے آج نیب قانون میں جو ترمیم کے لیے جو مسودہ ہے مجوزہ وہ بھی اپوزیشن کو پیش کیا ہے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب میں ترمیم ہو, قانون تبدیل ہونا چاہیے. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیب کے حوالے سے جو تنقید ہے, سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں نیب کے حوالے سے, اس کے بعد بڑھتی چلی گئی ہے. اور شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس فیصلے کے بعد کیا کہا, سنیے گا. نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا, اگر اس میں کوئی شرم ہے, اگر اس میں کوئی حیا ہے, اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے. راجہ عامر عباس صاحب, نیب کو بند ہو جانا چاہیے, یہی اس وقت ایک واحد آپشن لگ رہا ہے کیا؟ ایک تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بلاول بھٹو نے بات کی ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی, یہ بالکل انکریکٹ بات ہے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے, قانونی ادارہ ہے, ایک سٹیچیوٹ ایک قانون کے تحت بنا ہوا ہے, تو یہ غیر آئینی یا غیر قانونی تو نہیں رہا. میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ نیب کے قوانین کو سائڈ پہ رکھیے, ادارے کی بات ہو رہی ہے. اب بات کون کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے بلاول بھٹو. اس کے بعد آپ نے دکھایا وہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی, دونوں پہ کرپشن کے کیسز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خوش ہیں کہ نیب کا موجودہ ادارہ اسی طریقے سے قائم رہے, اور جس انداز میں تمام جو میگا کیسز ہیں اس میں الٹیمیٹلی لوگوں کو کلین چٹس مل رہی ہیں. اور وہ کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ وہ نیب کی پرفارمنس کی وجہ سے, نیب کی پور انویسٹیگیشن کی وجہ سے, نیب کی پور پروسیکیوشن کی وجہ سے. وہ دانستہ طور پہ کر رہے ہیں, غیر دانستہ طور پہ کر رہے ہیں. بات یہی ہے نا کہ آپ کیسز جو ہیں وہ پروو نہیں کر پاتے ہیں, آپ کے پروسیکیوٹرز وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ جرمانے کرا کے واپس آ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ کہتا ہے جی میرا بھی کیس کھولو, اس نیب نے کھولنا ہے اور مجھے عدالت سے کلین چٹ مل جانی ہے, کل کو پتہ نہیں کتنے سخت نیب بن جائے. تو ایسی صورتحال میں نیب کے ادارے کو تو بند نہیں کیا جا سکتا. اس ادارے کا جو واحد ایک سلوشن ہے وہ ہے ری اسٹرکچرنگ کریں اس کی. اس کو میں سے آپ ایسے لوگوں کو نکالیں کہ جو پولیٹیکلی انڈکٹڈ ہیں. اب بھی اس میں بہت سے لوگ ہیں. چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو چینج کریں. وائٹ کالر کرائم کے لیے اس میں ایکسپرٹس لے کے آئیے کہ جو واقعی ہی ایکسپرٹس ہیں, کیونکہ آپ کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کے پاس شاید اس لیول کا تجربہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بند تو نہیں ہو سکتا. احتساب کے اگر آپ نے ادارے کو بند کر دیے تو آپ کے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہی رہ جائے گا کہ جناب وہ اینٹی کرپشن کی باڈی, وہاں سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی فیس والے وکلا کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے کروڑوں کے علاوہ نیب میں یاد ہے یہ ایک آرگومنٹ دیا گیا تھا جی, نیب میں جو انڈکشن ہوتی ہے, اب بھی جو یہ وہ وکیل ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گوگل کر کے آپ ایون فیلڈ کے پتہ کیجئے, تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ نیت بھی ہونی چاہیے. تو اس کو ٹھیک کرنا الٹیمیٹلی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ حکومت وقت کو, عمران خان کو, کہ احتساب کیا ہوا. اور سپریم کورٹ بھلے سے لکھتی رہے نیب نے کچھ نہیں کرنا, نیب نے وہی کرنا ہے. اور جو نقصان ہوگا دنیا میں, آپ فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں. فیٹف یہی چیک کرتا ہے کہ جناب آپ کے ملک میں جو کرپشن ہے یا منی لانڈرنگ ہے, یہ کیسز وہ جو دکھا رہے تھے ٹیٹیوں والے, وہ منی لانڈرنگ کے ہی کیس تھے نا, وہ کدھر گئے؟ وہ جو دکھا رہے تھے فالودے والے اور یہ, تو فیٹف والے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا؟ یہ تو تمام ملزمان باہر آ رہے ہیں. تو یہ لانگ ٹرم سوچنے کی باتیں ہیں اور یہ موجودہ حکومت نے سوچنا ہے. اب یہ جو موجودہ حکومت کی طرف سے ہم بات کریں کہ وہ ایک 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, وہ اپوزیشن اپنی تجاویز اور حکومت کا اپنا مسودہ, وہ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک تو چیز آپ چیئرمین کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کریں, جس طرح ہے جو ایک مروجہ ایک طریقہ ہے اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا.
مزید آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں قانون میں آئیں؟ میں عامر بھائی کی بات سے میں اس کو بڑھاتے ہوئے کہوں گا، سب سے جو بڑی بات یہ ہے جو ہمارے ہاں پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کیس جو نیب کا ہے اس میں ہے ڈیٹیکشن ہے، انویسٹیگیشن ہے، پھر پروسیکیوشن ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی جو انویسٹیگیشن ہے، انویسٹیگیشن ایک اتنا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، ایک اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس ٹیم کے اوپر جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو جس میں یہ فقدان نظر آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں. ایک تو انویسٹیگیشن جو ہے اس کے لیے ایک ایکسپیرینس انجینئر جسے کہتے ہیں وہ لوگ موجود ہونے چاہیے جو اس چیز کو کر سکیں. دوسرے اس کے بعد جو آپ نے محسوس کیا، جو ابھی پچھلے آنریبل کورٹ نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا کہ اس وقت جو 0% ہے کنوکشن کی، جی ابھی تک آپ نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا جس میں نیب نے کہ ریفرنس بھیجا اور اس میں کنوکشن ہوئی ہو. اس کی وجہ ہے اس کی جو ہے لیک آف ایویڈنس، وہ ایویڈنس اس کو نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں جو پروسیکیوشن میں جو ہے لوگ ہیں، نہیں لیک آف ایویڈنس یا وہ ثابت نہیں کر پاتے اپنا کیس، کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سے کیسز میں کتنی بڑی بڑی فائلز اور جی آئی ٹی پورے کا پورا مواد آپ کے پاس ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، جو بات کی جا رہی ہے اٹ از اے وائٹ کالر کرائم. وائٹ کالر کرائم جو دیٹ از بیسڈ آن ڈاکومنٹس. اب ڈاکومنٹس کو جو اس کو تھریش آؤٹ کرنا وہ کسی عام آدمی کا نہیں، وہ نہیں ہے. وہ لوگ جن کو آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے وہ لوگ دے آر ناٹ کیپیبل ٹو اس پہ اس کی انویسٹیگیشن وہ کر سکیں. یہ وہ چیز بھی ہے. پھر اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن میں سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ آپ 120 عدالتیں بنائیں. اس بات پہ بھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک جگہ ہوئی ہے، اس کو ڈمپ کیا جائے گا. کوئی ایسی عدالتیں بنے گی نہ کبھی یہ سوچیں گے کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. کیا نیب پیسے کماؤ، اپنے پیسے نہیں کما رہا، اگر وہ پیسے کما رہا ہے وہ پیسے لگا سکتا ہے. کورس اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو سکتی ہیں. آپ انویسٹیگیشن ٹھیک کریں، اپنا سٹاف جو ہے جو پروسیکیوشن سٹاف میں جو ہے اگر ان کو آپ کمپیٹنٹ لوگ ان کی جو ہے جو اپائنٹمنٹس ہو پیورلی میرٹس پہ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے اپنے راستے چل سکتی ہے. صحیح. اب یہ 120 احتساب عدالتوں کے قیام والی چیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو پائے گی؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی، فنڈز کے ایشوز اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے. دیکھیے اگر تو ہو جائے تو بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ 15 سال لیکن اگر معذرت کے ساتھ اگر وہ 120 احتساب عدالتیں بھی اسی طریقے سے چلیں گی، وہاں پہ بھی یہی کیسز اور پروسیکیوشن ہوں گے، جو چیزیں وہاں ان احتساب عدالتوں میں بھی ثابت نہ ہو پائیں، ہاں تو پھر جلدی چٹے مل جائیں گی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 15 سال پڑا رہتا ہے ایک کیس تو گواہ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اصلی ایویڈنس کی جگہ فوٹو کاپیز آ جاتی ہیں، اور پھر تمام جو کیسز ہیں وہ اس طریقے سے سپوائل ہوتے ہیں. لیکن 120 آپ کو خالی جوڈیشل آفیسرز چاہیے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ متعلقہ ہائی کورٹس 120 سیشن ججز کہاں سے دے گی. تو اٹس اے لینتھی پروسیس، ٹیکنیکل چیزیں. اگر 120 نہیں ہوتی 50 بھی کر دیں تو کافی برڈن کم ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے اکوٹلی ہونے ہیں، اور عوام جو اب احتساب کو ایک مذاق سمجھتی ہے، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے جب پیناما کی بات آئی اور جب وہ ججمنٹس آئیں تو عوام کے اندر ایک چیز ابھر کے سامنے آئی کہ شاید اس ملک میں اب بڑے آدمیوں کا بھی، پاورفل لوگوں کا بھی احتساب ہوگا. لیکن سعدیہ احتساب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف سیاستدانوں کا احتساب کرنا ہے. احتساب کرنا ہے تو آئی پی پیز کے مالکان کا بھی کرے، ان کارٹلز کا کرے، ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کا کریں کہ جو ان سیاستدانوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. احتساب ڈزنٹ مین کہ 4 لوگوں کو آپ نے پکڑ کے سیاستدانوں کو آپ نے اندر کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اکراس دی بورڈ والی بات ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا. اب اسی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ شاید ریلیکٹنٹ ہے نیب جو حکومتی سائیڈ ہے اس کے کیسوں کو دیکھنے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں بات یہی ہے کہ نیب کے چیئرمین جس نے پورا ادارہ چلانا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور سپریم کورٹ بھی یہ تو لکھ دیتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کو ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ملک میں جو کرپشن کا ناسور ہے وہ نیب سے بڑا ناسور ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنا رول کرنا ہے. لاسٹ کامنٹ ویسے آپ سے کہ یہ جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے تنقید تو بڑی ہوتی ہے، سب کہتے ہیں بڑی سنجیدگی بھی دکھائی جاتی ہے باتوں کی حد تک، بٹ ادروائز آپ کو لگتا ہے کہ ول ہے یا پھر یہ صرف کاغذ پہ کاروائیاں ہیں اور مسودے ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا it's just an eye wash؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف وہ ہر بندہ جو اپنی سکن سیو کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ان میں ان کا اپنا وہ انٹرسٹ وہاں پہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے.
نہیں چاہیں گے. زاہد محمود راجہ صاحب, راجہ عامر عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.